दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिवा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम, हमेशा मैं आपकी तारीफ करती हूँ और आज भी तारीफ करूंगी कि बहुत प्यारा लग रहा है आपका ड्रेस और आप खुद भी बहुत प्यारी लग रही है थैंक माशाल्लाह। यू सो वेरी मच रिवा। जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको सभी खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू मैम। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड मीडिया के हवाले से। सबसे पहले आगाज़ हम पाकिस्तान से करेंगे और उसके अलावा फिर हम चाइना पे जाएंगे और उसके बाद वेस्ट का मीडिया के हवाले से बात करेंगे और फिर इंडिया की मीडिया के हवाले से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है मीडिया में या बाइज्ड है, कौन सा मीडिया ज़्यादा बाइज्ड है, और 90s की भी बात करेंगे और आज के करंट सिनेरियोज की भी बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले हम पाकिस्तान से ये आगाज करते हैं। आप क्या समझती हैं कि आज के डेट में पाकिस्तान आज़ाद, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया, उसमें कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और क्या वाकई मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच पाई जा रही है, और मीडिया का क्या रोल रहा है प्रीवियस सदी में और आज की डेट में, क्या समझती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री पे बाद में आ जाऊंगी। पहले पाकिस्तान के मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जी, जब टीवी शुरू हुआ तो पीटीवी था, एक सरकारी टीवी था। उसके ऊपर जो नैरेटिव दिया जाता था, चाहे कोई डिक्टेटरशिप आ जाती थी हमारे मुल्क में या फिर कोई पॉलिटिकल से होते थे, फिर भी जो नैरेटिव उनको दिया जाता था वो वही बताया जाता था। उसके अलावा कोई न्यूज़ का कोई जराए नहीं होते थे। अखबार जो होते थे वो भी इसी तरह फुली कंट्रोल्ड होते थे। बहुत कम सहाफ़ी ऐसे होते थे, रेबिलियन होते थे, जो थोड़े बागी होते थे, जो कुछ लिख देते थे तो उनके बाद उनके साथ फिर आप जानती हैं कि वो दोबारा लिख नहीं पाते थे। मतलब आज़ादी तो आप सोच भी नहीं सकती ना। बहुत ही एक किस्म का सप्रेस्ड किस्म का मीडिया था। फिर आप देखती हैं कि 2000 सन 2000 शुरू होने के बाद लोग क्रेडिट देते हैं मुशर्रफ को। समहाउ देख लें, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया बदल रही थी और प्राइवेट चैनल्स बहुत आ गए। और प्राइवेट चैनल्स के आने के साथ फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए। तो वो जब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं ना, तो आपकी ग्रिप, जब आप एक सरकारी टीवी देख रही हो तो उसके बाद आपके पास इतने ज़्यादा चैनल्स आ जाते हैं और उसके ऊपर आपके अलग-अलग आवाज़ें सुनाएँ, तो आप किस-किस को कंट्रोल करें। लेकिन उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आप कहें तो उसके ऊपर इतनी सख्ती है कि आप पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देख लें कि ये वो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें आप कितने चैनल हैं आप काउंट नहीं कर सकते। उस पे आपको बलोचिस्तान की खबर नहीं सुनेंगी, वहाँ की कोई हालात की बात नहीं सुनेंगी। आप उसके ऊपर कभी भी जो भी हुकूमत होगी उसके ऊपर क्रिटिसिज़्म नहीं देखेंगी, या फिर उनको पहले सवाल बताए जाते जाएँगे। आप देखेंगी कि यहाँ पे प्रोपेगेट करके, जैसे कि 2014 से लेके 2018 तक इमरान खान को हीरो बनाकर पेश किया गया। और ये जो सारे नामी-गिरामी मेन स्ट्रीम के मीडिया के जो एंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया हमें, उनसे कहा गया या फिर उन्होंने हमें बताया कि हम जानते हैं कि ये हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और मैं आपको उनके नाम लेके बता सकती हूँ, कंटेनर्स में भी साथ थे और रोज़ प्रोग्राम्स होते थे। इमरान खान को तो बनाने वाला ही मीडिया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उन इसकी हिपोक्रेसी देखें ना मीडिया की। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ में लेकर चल रही हूँ। इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि ज़ाती तौर पे हमारी जो कौम है वो इतनी करप्ट है कि अब वो सारे एंकर्स जो हैं वो एंटी इमरान खान बात कर रहे हैं। अब वो सारे कहते हैं कि जी वो गलत थे, वो गलत थे, हर कोई तनकीद कर रहा है, उनके ऊपर ये है, उन चार्जेस ये हैं, चार्जेस ये हैं, चार्जेस। अब उनको खुद भी शर्म नहीं आती कि ये इनके पिछले चैनल्स उठाकर देख लें और इनके आज के चैनल्स आज के प्रोग्राम्स उठाकर देख लें। कहने का मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा किया जाता है और इतना बेवकूफ़ाना तरीके से किया जाता है कि अब लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से तो आप यूँ समझिए कि दूर हो चुके हैं। वो कोशिश करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत कम प्रोग्राम्स हैं जो देखे जाते हैं और बहुत ही कम, रेयरली कोई एंकर हैं जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो ये तो यहाँ पर आ गई बात। उसके बाद जो पाकिस्तान में आया सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा सेल्स बनाए गए पीटीआई की तरफ से सबसे पहले। और ये कहते हैं ना लोग कि पीटीआई ने शऊर दिया नई जनरेशन को। वो शऊर नहीं दिया। आप अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड इसका देखें ना, तो तारीख में हिटलर के टाइम पे जब वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू हुई थी ना, तो हिटलर ने प्रोपेगेंडे के जरिए, अखबार के जरिए, उनके एक स्पेसिफिकली उनका एक चीफ था प्रोपेगेंडे के लिए, वो जोसेफ नाम था उनका, जोसेफ जो थे, उनका काम था कि
پوری طرح سے پوری عوام کو یہ دکھانا کہ وہ کس طرح کے کتنے بڑے ہیرو ہیں ہٹلر، اور وہ ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. مطلب پروپیگنڈے کے زور پہ انہوں نے ایک جرمن جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ قوم تھی اس کو انہوں نے دماغ ٹوٹل چینج کر دیا تھا. تو آپ اس کو بات جوزف گوبلس کی بات کر رہی ہوں میں، انہوں نے، وہ ان کے چیف تھے. ہٹلر کی بات کر رہی ہوں. اس کی بنیاد پر ایک بندے نے پوری جرمنی، آپ ایسے نہ سمجھیں کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں جرمنی کوئی ان پڑھ قوم تھی، بہت پڑھی لکھی ہائیلی کوالیفائڈ قوم تھی، اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو ٹوٹل مائنڈ واش کر دیا گیا. پھر جب ہمارے پاکستان میں اس کی ایگزامپل آپ لاتے ہیں نا، تو پی ٹی آئی نے ٹوٹل مائنڈ واش کر دیا. اور یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ عمران خان صاحب پہ میری سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی تھی کہ وہ اداروں میں یا باقی جگہوں پہ کام کرنے کے بجائے سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو بلاتے تھے، بٹھاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، پروپوگیٹ کرواتے تھے، اپنے سیلز چلاتے تھے. اس کے بعد وہ ان کا کام کہیں نہیں آیا. لیکن پروپیگنڈا اتنا ہے کہ ہر بندہ، ہر بچہ جو ہے عمران خان عمران خان عمران خان سب بھول گئے کہ انہوں نے 3 سال میں کیا کیا، 7 سال میں کے پی کے میں کیا کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی پاور اتنی زیادہ ہے. اب آتے ہیں نون لیگ کے سیل پہ، پروپیگنڈا کے سیل پہ. نون لیگ کی بے وقوفانہ حد تک، بہت ہی چیپسٹ حد تک نا، بڑے بے وقوف لوگ ہیں. ان کا کوئی پروپیگنڈا کا جو سیل ہے نا وہ بہت ویک ہے. اچھا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، اچھا اس کو پورٹری نہیں کر پائے، تو اس لیے ان میں کتنے گٹس نہیں تھے. پی 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 کا تو ہے ہی کمزور. تو یہ جو میڈیا ہے یہ آپ کو بناتا بھی ہے اور یہ آپ کو کرسی دلاتا بھی اور آپ سے کرسی چھینتا بھی ہے. تو آج کا وقت کا پاکستان کے میڈیا، فریڈم آف سپیچ کا یہی ہے کہ جناب دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر آپ عمران خان کے حق میں بات کر سکتے ہیں کوئی مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے، آپ مجھے یہ فریڈم آف سپیچ کی بات پوچھی ہے نا آپ نے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بلوچستان میں ہونے والے جو بھی واقعات ہیں، اب میں ان کو کوئی بھی اور نام نہیں، کوئی ان کے اوپر بات کر سکتا ہے؟ کوئی جو بھی سکینڈلز آئے ہیں، جو ہمارے اسٹیٹ کے کچھ جرنیلز کے، جو ریٹائرڈ جرنیلز کے یا ان کی جائیدادوں کی، ان کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کو کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ، کے کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. اور سیکنڈلی میں اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کروں گی کہ موسٹ آف آور اینکرز اور جو موسٹ آف آور میڈیا جو مالکان ہیں، دے آر مطلب انٹائرلی کرپٹ. وہ دے آر یوزنگ اٹ. یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ ان کے اوپر ٹارچر کری، نو. موسٹ آف دا ٹائم they are taking favors from them. That's why they are praising them. That's why they are matlab doing whatever they are saying, whatever media the state is saying, they are doing it because انکو in return ان سے benefits مل رہے ہیں. تو اس کو یوں نہ سمجھے اگر کوئی میڈیا پرسن پہ ظلم ہو رہے ہیں، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. جنہوں نے آج بھی سچ بولنا ہوتا ہے کچھ لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں اور وہ ظلم بھی سہ رہتے ہیں. پھر بھی آپ تو اس کو آپ دونوں طرح سے دیکھیں. پاکستان کی میڈیا کی تو یہ کہانی ہے. اب نیکسٹ پہ آپ جو بھی آئیں گے وہ میں آپ کو ضرور اس کے اوپر جواب دوں گی. بالکل، یہ تو ہو گیا پاکستان کا. اب میم ہم انڈیا، اپنے پڑوسی ملک کی جانب بڑھتے ہیں. جی جی. کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں انڈیا کا میڈیا بہت اسٹرانگ مانا جاتا ہے ورلڈ وائڈ. کیا کہیں گی کہ آج کی ڈیٹ میں فریڈم آف اسپیچ ہے انڈین میڈیا میں، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آج سے پہلے انڈین میڈیا کا کیا رول رہا ہے پورے ورلڈ میں؟ مور اینڈ لیس تو پاکستان کے ساتھ والا حساب تھا نا کہ جیسے چینلز کی بھرمار ہوئی. سیکنڈلی میں اس کو فریڈم آف اسپیچ نہیں مانتی، میں اس کو پروپیگنڈے کا ایک بہت بڑا ٹول مانتی ہوں. آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ گودی میڈیا کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو؟ گودی میڈیا کس کو کہا جاتا ہے؟ مودی کے ساتھ سے نکلا، جو صرف مودی کی پریز کرتے ہیں، پریزیڈنٹ مودی کی پریز کرتے ہیں، اور وہ کچھ بھی کر دیں وہ آ کر ان کو خدا ثابت کرتے ہیں، بھگوان ثابت کرتے ہیں. آپ ان کے چینلز اٹھا کر دیکھیں، چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. اس کے حساب سے کانگریس کا جو میڈیا ہے وہ بہت کمزور ہے، ان کا پروپیگنڈا. جو مودی، جس کو ہم گودی میڈیا بھی کہتے ہیں اور انڈیا والے خود بھی کہتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت اس کو، تو وہ بہت اسٹرانگ ہے. انہوں نے بھی بہت ہی بہترین طریقے سے میڈیا کو، سب سے پہلے میڈیا کو کنٹرول کیا. اینڈ دے آر آلویز پریزنگ مودی صاحب. تو پھر ان کا وہ یوں سمجھ لیں نا کہ پروپیگنڈا کے طور پہ یوز ہوئے. تو اس کو میں فریڈم آف اسپیچ نہیں مانتی. فریڈم آف اسپیچ کیسے ہو سکتی ہے جب آپ جن کو بینیفٹس دیتے ہیں وہ آپ کے میڈیا جو چینلز ہیں، جن کو آپ نے بہت مراد دی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو آپ ایڈز دیتے ہیں، جن کے آپ کے ساتھ بہت زیادہ کنٹروورشل چیزیں انڈیا میں باہر آ چکی ہیں مودی اور میڈیا کی اور باقی ان کے، تو ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فریڈم آف اسپیچ؟ وہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا. سیکنڈلی اگین وہاں پر بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا سیل بنائے جاتے ہیں.
دیکھیے جی، اگر آپ نے پڑھی ہو، میرے پاس تو اکثر کتابیں میں پڑھے، یوانو ہراری کی کتابیں میں اکثر پڑھتی ہوں، تو میرے پاس یہ بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں، تو یہ آپ اگر پڑھیں تو یہ آپ اس، یہ ایک اسرائیلی سائنٹسٹ رائٹر ہیں، رائٹر ہیں، ہسٹورین ہے، رائٹر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے نا، وہ پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے اور انفارمیشن کے ذریعے دنیا پہ رول کرنے کا ٹائم ہے. تو اس طرح سے ہی ہو رہا ہے. ایسے پاکستان میں تھوڑا کم لیول پہ ہو رہا ہے، انڈیا میں اس سے بھی بہت زیادہ آگے لیول پہ ہو رہا ہے، لیکن ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے. اس میں کوئی، آپ میم اس کو یہ نہ سمجھے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اچھا میم، جیسے اب ایک ایگزامپل ہے، پرائم منسٹر نریندر مودی نے اگر کوئی بھی اچیومنٹ کیا یا ورلڈ لیول پر وہ کسی بھی سبمٹ میں یا کسی بھی ایک میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا میڈیا بھی وہی دکھا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے. اب جیسے ایلان مسک نے بڑی تعریفیں کی تھی، ایک ٹائم تھا یعنی کہ پریویس جب امریکہ کا وزٹ تھا پرائم منسٹر نریندر مودی کا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بہت بڑا، پرائم منسٹر نریندر مودی کو کہا تھا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. یہ انڈین میڈیا کے علاوہ ورلڈ وائڈ میڈیا، الجزیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کتنی تعریفیں کی اور مودی کو بوس کہا. اس طرح کی بہت ساری نیوز جو انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے. آئی ایگری ود دیٹ. اور یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ صرف اپنے میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ کی لابنگ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پالیٹیشینز اور پاکستان کی پارٹیز کی بھی لابنگ ہے پوری دنیا میں. آپ کو اگر اندازہ ہو، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کی لابنگ ہے. امریکہ میں، انگلینڈ میں، بی بی سی میں، سی این این میں ان کی لابنگ ہوتی ہے. اور یہ چینلز، اور آپ اس کو مطلب اتنا سمپل کیسے آپ لے سکتے ہیں؟ چلیں وہ اچھا کام، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مودی بھی اچھے کام نہیں کرے، نو، دس از اے ٹوٹل ڈفرینٹ مطلب ڈبیٹ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے، اور ان کی کئی، اچھا آپ دیکھیں کہ کئی ساری پرابلمس بھی ہیں، لیکن آپ کبھی بھی جو ان کے پیڈ یا جو ان کے جو زیر سایہ اینکرز ہیں، کبھی آپ ان کو ان کے خلاف کریٹیسائز کرتے ہوئے یا ان کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے. تو اس سے کہ پھر کیا آپ کہتی ہیں، کیا ایک انسان اتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ مائی کوشچن از جسٹ، یہ عمران خان کی طرح، جیسے کچھ سال پہلے وہ بالکل پرفیکٹ تھے، اب وہ بالکل الٹ ہو گئے. کچھ سال پہلے نواز شریف کا نام لینا گناہ تھا، آج نواز شریف ہو رہا ہے. تو سیم از ود انڈیا. تو اتنے سالوں سے اگر وہ سسٹین کر رہے ہیں تو obviously ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے. میں تو عام کو کہتی ہوں کہ یوز یور برین، بی کریٹیکل ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ آپ پروپیگنڈے کو، اور پروپیگنڈا ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں، اور آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ لوگوں کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں، چاہے وہ آپ کی، میری یا کسی کی بھی بات سنیں نا، تو ایک دفعہ سوچیں، اس کے اوپر سوال ضرور کریں، کریٹیکلی اسے اینالائز کریں. ہماری عوام کو کریٹیکل اینالائز کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا. آپ اچھا کیوں میم، مانیں ایک کسی کی بھی بات؟ ایسے ہی ہے، ایک اور سوال آپ سے پوچھوں یس شیور. انڈین میڈیا سے لے کر. ہم شیور. نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد ان کے کشمیر میں بہت ساری ڈیولپمنٹ آئی. اب ہم جو خبر دیکھ رہے ہیں، یو اے ای نے ایک مطلب اتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ انڈین کشمیر میں کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پر بڑے بڑے مالز جو ہیں وہ ہمارے گروپ آف ان کے بن رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور جو ان کا میڈیا بتاتا ہے. تو اس چھوٹے سے پارٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بائزڈ ہے یا بالکل سچ بات بتائی جا رہی ہے؟ دیبا، بات یہ ہے کہ آپ پورا انڈیا چھوڑ کے اگر آپ کشمیر میں یہ ساری ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں اور کسی اور کنٹری کے تھرو کروا رہے ہیں، آپ خود بھی حالانکہ کر سکتے تھے. آپ مانے یا نہ مانے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے الیکشن کی، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ اس میں، آپ پالیٹیشنز کو اگر سمجھتی ہیں نا کہ بغیر پروپیگنڈا اور بغیر کسی بینیفٹس کے یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے بہت کم ہیں. تو خدارا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے پروپیگنڈا ہوتا ہے، کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں. الیکشن قریب آ رہا ہے، آپ خود انویسٹمنٹ کیوں، آپ نے دوسرے ملکوں کو آپ ثابت کروانا چاہتے تھے کہ یہ جو ایریا ہے نا، اب یہ مطلب یہ ہمارا ایریا، اور ہم دوسری دنیا بھی جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے. وہاں پہ آپ نے پچھلے دنوں آپ وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی، اچھا یہ سب کچھ آپ اس کو اگر ان بائسڈ ہو کر سوچیں نا، ان بائسڈ ہو کر، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ یہ اسٹریٹجی ہے. آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا. اور میں مانتی ہوں کہ ان کے بہاف پہ یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے. اٹ از اے ویری گڈ ٹول.
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں دوبارہ جیتیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پریز کریں یا آپ کے مخالفین کے پاس بھی دلائل کم ہو جائیں تو دس از اے ویری گڈ ٹول. تو آئی وانٹ سے کہ میں مطلب اس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ، لیکن میں اگین آئی وڈ سے کہ میں یہ چیزیں جو ہیں میں سطحی سطح پہ نہیں دیکھتی، اس کو تھوڑا ڈیپلی آبزرو کرنا پڑتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ناٹ جسٹ انڈیا اینڈ پاکستان. اچھا میم، ٹاپک پہ تھوڑا ہٹ گئے ہم. یو اے ای نے بھی دیکھیں، آپ نے جیسے کہا کہ انڈین میڈیا یعنی کہ یہ صرف اور صرف کرسی کا کھیل ہے، اور یہ سارا کچھ آپ نے جیسے کہا الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں. ناٹ جسٹ یو انڈیا، پاکستان کے بھی پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ پوری وہ گروپنگ موجود ہے. اب بات کر لیتے ہیں یو اے ای. آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم تھا کہ یو اے ای جو ہے کشمیر کے نام پر ہمارا ساتھ دیتا تھا، اور آج وہی یو اے ای جو ہے وہ ادھر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. بزنس پاکستانی کشمیر میں بھی تو کرنی چاہیے تھی نا انویسٹمنٹ. بزنس ہے، یہ بزنس ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی انہوں نے ان کا جو فارن پالیسیز ہے نا وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ان کی فارن پالیسیز اینڈ مسٹ اپریشیٹ، ان کی فارن پالیسیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. اس میں میڈیا کا اتنا عمل دخل نہیں ہے. فارن پالیسیز کے ذریعے اور انہوں نے پوری دنیا میں ایک طرح سے اپنا ٹیلنٹ پھیلایا ہے، اور اس کے علاوہ پروپوگیٹ کیا ہے کہ یو کین ٹرسٹ اس. اوکے، انہوں نے کچھ چیزیں ثابت کر کے دی ہیں، اور ان کی فارن پالیسیز میں اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے اٹریکٹ کیا دنیا کو اپنی طرف. تو یہ اس کے پیچھے ریزن ہے. تو جب ہماری فارن پالیسی ناکام ہے اور اس کے علاوہ ہمارا پروپیگنڈا بھی کافی حد تک ناکام ہے، تو پھر اس کو آپ اس کو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. دیر از نو کمپیریزن. اچھا میم، کیا سمجھتی ہیں کہ چائنا کے میڈیا آزاد ہے یا بائزڈ ہے؟ اور آج سے پہلے یعنی کہ 90s کی بات ہے، تو چائنیز میڈیا کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور وہ کس طرح رول کر رہا تھا پوری سوسائٹی میں، پورے ورلڈ کو؟ اچھا، چائنا جو ہے اس میں آپ اس کے شخصی آزادی یا میڈیا کی آزادی یہ آپ نہیں امید ہے. وہ کوئی ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے. وہ ون پارٹی رول ملک ہے، اور ان کے ایپس الگ ہیں. وہ وہاں پہ آپ واٹس ایپ یوز نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ دنیا کے چینلز نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں دیکھ لیں، آپ پوری دنیا سے نارتھ کوریا کٹا ہوا ہے. کوئی چیز آپ وہاں پہ ہر چیز بین ہے. آپ کوئی یوٹیوب بھی خبر بین صحیح آئی تھی. ہوتی ہے، رشیا میں بھی سیم ہے. آپ ان ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. وہاں پہ تو پروپیگنڈا ان کی حکومتیں کرتی ہیں، صرف جو وہ چاہتی ہیں. جیسے وہ اپنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، باقی پوری دنیا سے انہوں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اپنے ممالک کو، اپنے لوگوں کو. وہاں پہ کوئی فریڈم نہیں ہے. وہاں پہ شخصی آزادی جسے آپ کے انڈیویجولی کہ کوئی کسی کی رسائی ہو دنیا کی انفارمیشن میں، تو وہ تو بالکل نہیں ہے نا. تو وہ جو ورسٹ فارم ہے نا، یہ کوریا، نارتھ کوریا ہو گیا، یہ رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا. آج کی دنیا میں یہ بدترین مثالیں ہیں کہ لوگوں کی رسائی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل انفارمیشن کی طرف نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. جسٹ وہاں پہ جو رول کر رہے ہیں، کئی سالوں سے رول کر رہے ہیں اور کئی ڈیکیڈ سے رول کر رہے ہیں، بس وہ انہی کا پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے. باقی دنیا سے وہ بالکل کٹے ہوئے ہیں. تو آپ ان چند ممالک کو تو آپ بالکل ہی سائڈ پہ کر دینا. یہ میڈیا میں آتے ہی نہیں ہے. یہاں پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی میڈیا نہیں ہے. کوئی مطلب وہاں پہ ان کا اپنا ہی پروپیگنڈا ہے. وہاں پہ دنیا کا کوئی اور خبر نہیں پہنچتی. میم، آج سے پہلے 90s میں آپ ان کے میڈیا کا یعنی کہ شروع سے ہی آپ ان کے میڈیا کا اسی طرح ہی رول دیکھ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی. چائنا میں تو کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں رہی. چائنا میں تو کبھی بھی اوپن میڈیا نہیں رہا. نیور ایور. یو کین مطلب آپ کبھی اس کے علاوہ آپ رشیا میں یا نارتھ کوریا میں آپ نے کبھی دیکھا کہ نارتھ کوریا کے لوگوں نے کبھی آ کے جو بھاگ جائے وہاں سے، وہ جان بچا کر، اور بڑی کم لوگ بھاگ پاتے ہیں، وہ چیزیں بتاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں چائنا، وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی ایپس یوز ہوتی ہیں، کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، کون سا میڈیا دیکھا جاتا ہے. تو آپ کو تو اس چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا کہ ہمیشہ سے ایسا، بیکاز یہ جو ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ کوئی جمہوری ممالک بھی نہیں ہو. اور یہ اس کے اگینسٹ اگر دیکھیں تو جو عرب دنیا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ. اس کے باوجود میڈیا کافی حد تک آزاد ہے، انٹرنیٹ اویلیبل ہے سب جگہوں پہ. لیکن اس کے اپوزٹ ان ممالک میں نہیں ہے. تو ان کو تو آپ وہ سوچیں نا کہ ان کے تو کوئی آزادی نہیں ہے یہاں پہ رہنے والی کی عوام کو. ان کے پاس نہ آزادی ہے، نہ آپشن ہے، نہ ان کے پاس انفارمیشن کے ذرائع ہیں. میم، اب ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں. آپ ویسٹ کے میڈیا کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ویسٹ ایک ٹائم تھا
پوری دنیا پہ رول کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور آج جو ویسٹرن کنٹریز کی جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تب آپ نے ویسٹرن میڈیا کو کیسا دیکھا اور آج کی ڈیٹ میں ویسٹرن میڈیا کو کیسا دیکھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوشچن بھی آپ سے کروں گی، فلسطین اور اسرائیل کے میٹر کو ورلڈ وائڈ کس طرح میڈیا نے دیکھا، چاہے وہ انڈین میڈیا ہو، چائنیز میڈیا ہو، پاکستانی میڈیا ہو، کیسے سمجھتی ہیں کہ ویسٹ نے اس کو کیسے کور کیا؟ اور کیا کہیں گی، کیا اچھا یہ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کیا یا بائزڈ بن کر کیا، کیا کہیں گی؟ اچھا یہ جو پروپیگنڈا ہے نا ربا، یہ 1940 میں پرنٹنگ پریس ویسٹ میں آیا تھا، اس کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے چیزیں. اور اس کے بعد جب اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کا میڈیا، تو بی بی سی یا سی این این آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے کریڈیبل سمجھا جاتا تھا بی بی سی کو اسپیسیفکلی. لیکن آپ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات میں وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، جتنی بائسنس آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی، اس کے بعد آپ سوچیں گے اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیا یہ واقعی ان بائسڈ ہیں؟ کیا واقعی ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا؟ چند ایک بہت کریڈیبل ہیں وہاں کے نام، لیکن اسٹل آپ دیکھیں کہ بین ہے ایک قسم کا. وہاں کے لوگ اگر بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، تو ان کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، ان کو پروجیکٹس ان کے ختم کر دیے جاتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو، پائس مورگن کا پروگرام تھا، بہت ہی ہٹ گیا. ان کا تھا یوسف صاحب کے ساتھ، بیسن یوسف ہیں، جن میں انہوں نے یہ ان کا ٹاک شو تھا، اور اس ٹی وی کا نام ہے ٹاک ٹی وی، برٹش کا یہ چینل تھا، شو تھا. آپ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا تو وہ کچھ کلپس میں دیکھیں. ان کا نام مورگن ہے، اور انہوں نے یوسف کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں. جو مورگن صاحب ہے، وہ تو بہت باعث تھے نا اسرائیل کے لیے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ماس بہت غلط ہے. لیکن جو یوسف نے آرگیومنٹ ہے، وہ بھی جرنلسٹ ہیں. آپ کو بتاتی چلوں تو یہ بھی جرنلسٹ ہیں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں. تو ان کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں میں لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ ہٹ ہو گیا نا، تو آپ اندازہ کریں کہ مورگن فلائی کرتا ہے اور جاتا ہے. وہ جو ایجپٹین جو مصر والا ہے، یوسف جو ہے، بیسن یوسف، ان کے پاس فلائی کر کے جاتا ہے، جس کے بہت سارے ویوز آئے ہیں، جس میں انہوں نے صرف فلسطین کی حمایت کی. اور مورگن از ٹوٹلی اگینسٹ فلسطین. میں آپ کو آج کی میڈیا کی سچائی بتا رہی ہوں. فلائی کر کے جاتا ہے اور دوسرا پروگرام دوبارہ اس کے ساتھ شوٹ کرتا ہے. تو دس از دا نیو ورلڈ. اگر آپ دیکھیں تو نیو ورلڈ میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ویوز مل رہے ہیں، آپ کو کیا مل رہا ہے، آپ دونوں سائڈوں پہ دکھا رہے ہیں، آپ باعث بھی ہو رہے ہیں. ایون کہ آپ یہ جو اے آئی ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس سے آپ پوچھے سوال کہ اسرائیل کے ٹیریٹری کا، تو وہ جواب دیتے ہیں. اور آپ فلسطین کا پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی مطلب ڈاؤٹ فل ہے. اور وہ تو مطلب آپ اندازہ کریں کہ بائسنس کہاں نہیں ہے. بی بی سی ہے، ہاں الجزیرہ بہت زیادہ کور کر رہا ہے، بہت سارا سوشل میڈیا پہ کور کر رہے ہیں، بہت سارے صحافی ہیں ایسے. میں ایک دو صحافیوں کو اپنے ان پہ ٹیگ بھی کرتی رہتی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے حالات پتہ چلیں، تو سوشل میڈیا کے تھرو بہت سارے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں، جنہوں نے ہمت کی اور بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. میڈیا تو کھل کے سامنے آیا ویسٹ کا. اس سے پہلے جو بھی کچھ تھوڑا بہت پردہ رہا ہوا تھا نا، کہ میڈیا پہ بھروسہ ہے، ہمیں دا گارڈین پہ بھروسہ ہے، ہمیں سی این این پہ بھروسہ ہے، ہمیں بی بی سی پہ بھروسہ ہے، ہمیں امریکن برٹش، ہمیں ان چینلز پہ بھروسہ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. وہ آپ یقین مانیں، اس کنفلکٹ میں لوگوں کو پوری دنیا میں جو بھی ان بائسڈ لوگ ہیں نا، چاہے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مسلمس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پوری دنیا کے لوگ، ان کو بالکل صاف نظر آ گیا ہے کہ میڈیا اتنا مطلب اتنا بائسڈ ہو سکتا ہے. وہ میڈیا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ان بائسڈ ہوگا اور یہ بیٹھ کے دوسری کو بھی رائے دے گا اور اتنا پروپوگیٹ کریں گے اسرائیل کو. مطلب آپ پروپوگیٹ، آپ ٹھیک ہے کچھ حد تک آپ ان کی سائڈ لیں، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، حماس نے جو بچے مارے، جو لوگ مارے، بٹ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری ویسٹ نے اپنی آنکھیں بند کر لی. ان کی اخباروں نے آنکھیں بند کر لی، ان کی چینلز نے آنکھیں بند کر لی. ہاؤ کوڈ بی پاسبل کہ آپ اس کو پھر کہیں کہ یہ جو ہے میڈیا وہ آزاد ہے؟ یہ آزاد میڈیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ربا. لوگوں کی بہت بڑی خوش فہمی تھی کہ ویسٹ کا میڈیا آزاد ہے، لیکن نہیں، نہ انڈیپینڈنٹ ہے، نہ آزاد ہے. اپنی اسٹیٹ، اپنی پالیسیز، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. AJ+ ہے، الجزیرہ پہ آپ بہت ساری چیزیں، اور الجزیرہ کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں
وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ پری مسلم وہ ان کے باعث نہ سدھر ہے، بٹ اسٹل آپ کو وہاں پہ فلسطین کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو اگر آپ میرے سننے والے یا کوئی بھی یہ بھروسہ کرے نا کہ دنیا میں کوئی میڈیا ان بائسڈ ہے، چاہے ویسٹ ہے یا ایسٹ ہے یا کہیں بھی، تو وہ اس خوش فہمی سے ذرا باہر نکل آئیں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں. اگر آپ واقعی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ بہت اچھے ڈاکومنٹریز موجود ہیں، انڈیپینڈنٹ آپ کے پاس جرنلسٹ موجود ہیں جو بہت کریڈیبل کام کر رہے ہیں. آپ بہت کریڈیبل لوگ ہیں جو آپ کی ہسٹری پہ. میں آج سن رہی تھی طارق علی صاحب کو. طارق علی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے رائٹر اور بہت بڑا نام ہے. اگر آپ کسی نے نہیں سنا تو ضرور سنیے گا. اب وہ آج کل تو نہیں، کئی سالوں سے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. تو کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ناموں کا. آپ ان کو سنیں. اب بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو سنیں، آپ کو پتہ چلے گا. آپ میڈیا پہ اور اس کو اگر آپ سوچیں کہ انبائسڈ ہوگا اور آپ کو کچھ سچ سننے کو ملے گا، آپ یقین مانیں موسٹ آف دا ٹائم، آئی ایم ناٹ سیئنگ آل دا ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. That's what I know. میم You can go on next question. اچھا میم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کو کتنا فریڈم آف اسپیچ ملنا چاہیے آج کی ڈیٹ میں جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، اور کتنا بائسڈ رہنا چاہیے؟ کیا اچھا کہیں گی؟ ربا، ملنا چاہیے وہ ایک اور الگ سوال ہے. بہت جگہوں پہ ملتا بھی ہے، یہ پرسنل چوائسیز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو میں آنے والا وقت دیکھ رہی ہوں وہ آپ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں دیکھ رہی. آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا دیکھ رہی ہوں، سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوں، یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم دیکھ رہی ہوں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ دیکھ رہی ہوں. ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھیں گے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ آپ کو اس کو دیکھتا ہوا اس کی پرسنٹیج اتنی نیچے جائے گی کہ آپ سوچ. جیسے اخبار آج ریلیونٹ ہے؟ کتنا کم ہو گیا ہے. بہت سیم ریئر، از ود مین اسٹریم میڈیا. کچھ سالوں میں آپ کا مین اسٹریم میڈیا کوئی نہیں دیکھے گا. کیونکہ دیٹس دا سب کے پاس فیوچر آف پہنچ مین ہوگی. اسٹریم میڈیا. اور بائسنس جو ہے وہ بہت ساری ان کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے. کوئی ان کے بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں جرنلسٹ چند ایک جن کو تھوڑی مجبوری دی جاتی ہے. باقی سب اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. بہت سارے چینلز جو ہیں وہ اپنی ساری پالیسیز اپنے مفادات کے لیے بناتے ہیں. اس میں وہ کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی جبر نہیں ہو رہا ہوتا. یہ سب ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اور ان کے بینیفٹس میں جاری ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں. سو آئی جسٹ سے کہ آپ کو اگر انڈیپینڈنٹ میڈیا دیکھنا ہے یا پھر میڈیا جو بھی دیکھنا ہے تو اب دماغ تو اپنا استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس پہ تو پابندی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اچھا میم، میں بہت سارے جب بھی نیوز آتی ہے تو میں بہت سارے آرٹیکلس دیکھتی ہوں، چاہے ڈان نیوز کا ہو گیا اور بھی بہت سے نیوز. کچھ ایسی خبریں بھی، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں سندھ کی کوئی خبر ہو تو نہیں چلائی جاتی، اور بھی بہت بلوچستان کی بلوچستان والی سائڈ کی خبر ہو تو نہیں چلائی جاتی. بہت ساری ایسی نیوز ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تو پاکستان کر میں. سکتا ہے. ہاں جی. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آنے والے سوسائٹی میں اگر یہ، جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا ہی دور رہے گا، تو پھر کس میڈیا پہ بلیو کیا جائے گا، اور کیا یہ سائبر وار نہیں ہوگی، اور اس سے ہماری یہ سوسائٹی تو کو میں کتنا بتا رہی ہوں افیکٹ نا کہ ہوگا؟ رائٹرز آپ کو بہت پہلے بتا گئے ہیں. یہ ہراری تو اب بتا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سارے رائٹرز میں گنوا سکتی ہوں جو آپ کو آنے والی دنیا میں نیو ورلڈ کے نام پہ، آپ ایک نیو بریو ورلڈ کے نام پہ ناول ہے، آپ وہ پڑھ لیں. بہت سارے ناولز ہیں. جناب یہ جو آنے والی دنیا ہے نا، یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے، انفارمیشن کی دنیا ہے، اور اس کے زور پہ اب جنگیں ہوں گی. اب اس کے زور پر سارے آگے چیزیں چلیں گی. پروپیگنڈے میں اب آپ کو سب سے زیادہ جو مین چیز جو ہم سننے والے کو کرنا ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ کریٹیکل اپروچ رکھیں، کریٹیکل تھنکنگ رکھیں. یو ڈونٹ گیٹ بائسڈ. آپ کو کوئی اگر کسی معاملے میں فیکٹس کے علاوہ بتا رہے، بہت سے لوگ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، انڈین بہت سارے لوگ، ایون پاکستان میں بھی فیصل وڈائچ ان کا نام ہے آئی گیس، یہ دیکھو جانو بھی ان کا چینل ہے. اس کے بعد وہ سہیل وڑائچ. نہیں سہیل وڈائچ نہیں ہے، فیصل کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ مزمل کو دیکھ لیں وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں، آپ عباس بات کرتا ہے، بہت سارے ہمارے انڈیپینڈنٹ حیدرآباد. انڈیا میں اتنے اچھے چینلز موجود ہیں جو فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لنک میں سارے یہ فیکٹس چیک کریں، تو آپ ان پہ یقین کریں. اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اگر آپ کو تو خدا رہا اس کو دوبارہ چیک کر بھی لیں، تو آپ ان پہ بھروسہ کریں. جو آپ ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف جھوٹ ہے، لیکن
प्रोपेगेंडे से बचें. इमोशनल जो आपको कर रहा है ना बैठ के, ट्रिगर कर रहा है, भाई ये भाई वो, ये मजहब के नाम पे, ये मुल्क के नाम पे, ये औरत के नाम पे, ये मर्द के, उसको थोड़ा सोचें, रिलैक्स हो जाएं. जो फैक्ट्स बता रहे हैं ज्यादा वो सुना करें, डॉक्यूमेंट्रीज देखा करें, चीजों को थोड़ा, या फिर इंटरटेनमेंट में चले जाएं, आप मूवीज देखा करें. आप बजाय कि अपना दिमाग खराब करने के ना, आप अच्छी मूवीज देखा करें, या अच्छी सीरियल्स देखा करें, अच्छी सीरीज उससे भी देखा बहुत करें. कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, उससे भी बहुत हाँ, कुछ सीखने. तो बाकी इंडिपेंडेंट यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है. मैं अभी इस वक्त नाम भूल रही हूँ. हमारे वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम पे आपको अगर वो पॉडकास्ट होती है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम है उनका. और उसके अलावा अब्बास हैदर हैं, वो कनाडा में बैठ के काम कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. आप हमारे सुने, जिनका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, आप उनको अगर सुनेंगे तो मतलब आपको एक दफा तबीयत, तारिक अली साहब, आपको एक दफा तबीयत साफ हो जाए कि ये वर्ल्ड लेवल के क्या ये बात करते हैं और किस तरह दिल करता है कि सुनते रह जाए. और मैं कई एक उनकी जो होता है ना सेशन में, कई कई दफा सुनती हूँ. तो हम्म. पाकिस्तान में लोग इतने अच्छा, उनके व्यूज बहुत कम होते हैं. व्यूज होते हैं, और या मकबूल जान के व्यूज होते हैं, वो जो बैठ के मतलब एक आदमी है जो मजाक उड़ाता है, कराची में बैठा है और बहुत ट्रोलिंग करता है. आई नो रिमेम्बर द नेम, आपको अगर याद हो तो वो एक हेल्दी से इंसान है. मैम मुझे उनका आइडिया नहीं, लेकिन हमारी आवाम की जो प्रोपेगेंडा जो करेगा मेंटालिटी, उसके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, और या मकबूल जान और के उसको व्यूज बहुत पसंद भी ज्यादा किया आते हैं. जाता है, उनको हाँ जी. पसंद भी किया जाता है, जो प्रोपेगेंडा कहते हैं उनको पसंद भी किया जाता है ना. जो वो आपको मैं आपको एक सादा सा बता देती हूँ, जो आपको इमोशनली आपको बहुत ही किसी एक साइड की फेवर कर रहे हैं ना, और दूसरी साइड को वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उसके नीचे बहुत सारे व्यूज होते हैं. अच्छा, आप जिस दिन मतलब जिस दिन आपको लगे ना कि आप कासिम अली शाह की तरह बहुत मशहूर हो गए हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि कोई ना कहीं आपकी खराबी है, क्योंकि इस आवाम को इतना शऊर नहीं सिखाया गया. ये कभी भी बाशऊर लोगों को इतना पसंद नहीं करते. सो आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, लेकिन अभी तक तो जैद हामिद और या मकबूल जान और इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो लाखों करोड़ों में कासिम अली शाह जैसे लोग देखे सुने जाते हैं. उसके अलावा पॉडकास्ट तो मैं आप गिनवा सकती हूँ उंगलियों पे, जो जितनी फजूल है वो उतनी ज्यादा सुनी जाती हैं. जितना उनके अंदर मिसाल होगा वो उतनी ज्यादा सेंसेबल बातें भी सुनी जाती हैं, लेकिन बहुत कम. आहिस्ता बस आहिस्ता शऊर आ रहा है, और आई एम वेरी मच होपफुल कि लोग सुनेंगे, शऊर की बात भी लोग सुनेंगे. इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं. असल में मैम अब इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, हम पहले इतना यूट्यूब पे इतना सब कुछ, अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं मतलब अभी मेरी थोड़ी कुछ अरसा पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और उसके बाद जब मैंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने एकदम से थोड़ा सा स्टेप बैक किया कि मैं इंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर होकर और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल की तरफ आने की कोशिश की मैंने, कि ओके. कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें सीखी जा सकें. तो उसमें मेरा बहुत सारी थिंकिंग चेंज हुई, बहुत सारे बिल्कुल, मुझे जिन बिल्कुल. चीज़ों का नहीं भी पता था, अभी तक स्टिल मैं लर्न कर रही हूँ. आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और भी बहुत से लोगों से बहुत कुछ मैं भी सीखने यही का कोशिश मौका करती रहती हूँ. बिल्कुल. आप तो अच्छे लोगों को सुने, आपके पास यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन मवाद मौजूद है, आप अच्छे लोगों को सुने, इंटेलेक्चुअल्स को सुने. आप यकीन माने, हरारी के जो इंटरव्यूज होते हैं, मैं जो राइटर हैं उनकी भी इतनी दफा सुनती हूँ एक एक इंटरव्यू की आपकी सोच है. आई एम सो ऑब्सेस्ड विद देम, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद तारिक अली, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद मुजम्मिल अली की जो भी फिलोसफिकल बात होती है. मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे सुकून मिलता है. मतलब, और मैं एक मेन स्ट्रीम चैनल का एक ही प्रोग्राम देखती हूँ, वो है जरा हट के. वो मैंने कभी मिस नहीं किया, कभी मिस नहीं किया. और आप उनको देखेंगे, अगर कोई देखने वाला सोचने वाला है, और उनके व्यूज देखा करें, बिल्कुल थोड़े से व्यूज होते हैं उनके यूट्यूब पे. क्यों? वजह वजह क्या है? क्योंकि वो प्रोपेगेंडा नहीं करते, क्योंकि वो मिसाला नहीं देते, वो दो तीन ऐसे लोगों को बिठा के लड़ाते नहीं है. हम्म. कहाँ आना है फिर व्यूज? बट मैं वो सिर्फ वो देखती हूँ. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छे लोगों को देखें, अनबाइस्ड होकर देखें, और अपना दिमाग इस्तेमाल करें. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम. इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, और इसका एंड जो है, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा, और आप भी अपनी राय से हमें आगाह करें कि क्या वाक़ई ही मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या मीडिया बायस्ड है. अपनी-अपनी कंट्री के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिए, और आपका फीडबैक जानकर अच्छा लगता है. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें